बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारा जो ये सेशन है, जैसे कि इसकी रवायत है, हम सबसे पहले कुरान मजीद के एक मकाम का मुताला करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आज के इस हिस्से का जो सबसे पहले हम कुरान पढ़ते हैं, इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। कुरान मजीद का जो ये हिस्सा आज आप पढ़ेंगे, ये सूरह यूनुस से लिया गया है और इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये खुदा की पुकार है जो हमें एक लिहाज से हर वक्त सुनाई दे रही है। और उसके अल्फाज ये हैं कि वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरun वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआत जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लोगों, तुम जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो और अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है और इसके लिए जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह दिखाता है। फिर जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है और इस पर मजीद भी, उनके चेहरों पर न स्याही छाएगी न जिल्लत, वही जन्नत के लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इसके बरखिलाफ जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं तो खुदा का कानून ये है कि बुराई का बदला उसके बराबर है। उन पर जिल्लत छाएगी, उन्हें कोई खुदा से बचाने वाला न होगा। उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़ों से ढांक दिए गए हैं। वही दोज़ख के लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये देखिए कि इन आयात के अंदर कितनी खूबी के साथ अल्लाह ताला ने ये बताया है कि खुदावंद ताला की जो दावत है, उसकी जो पुकार है, वो तो आखिरत के दारुस्सलाम की तरफ है, वो आखिरत के घर की तरफ है। दारुस्सलाम का मतलब क्या है? यानी सलामती का घर है। ये वो हमेशगी का घर है जिसको अल्लाह ताला ने हम सब के लिए यानी तमाम इंसानियत के लिए असलन पैदा किया है। तो ये इंसानों में से बहुत सारे इंसानों की बदकिस्मती है कि वो वहाँ पहुंच ना पाए, वरना हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो उनका अपना जो इंटेंशन, उनका इरादा है कि वो जब क़यामत बर्पा करे तो कतब अला नफ्सिर रहमा, यानी वो रहमत को अपने ऊपर वाजिब करें और इस रहमत की मैनिफेस्टेशन है कि अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा करें। और उसके नतीजे में वो लोग कि जो दीन पर और अखलाक पर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे, उनके बारे में अल्लाह ताला ये कहता है कि फिर उनका आखिर का सिला ये होगा कि उनके लिए सलामती का घर होगा। और खुदावंद ताला ये भी बताते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला उनको सलामती की तरफ रास्ता दिखाता है और सिरात मुस्तकीम दिखाता है जो खुद इसके ख़्वाहां होते हैं, यानी जिनकी अंदर ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह का कानून ये नहीं है कि वो हर एक को हिदायत देता रहे, वो हिदायत हमेशा लोगों को अपने कानून के मुताबिक देता है। कुरान मजीद में ये हिदायत का जो कानून है, आप में से तमाम तालिब इल्मों ने देखा होगा, ये बहुत जगहों पे बयान हुआ है। और इन जगहों पे जब भी ये बयान होता है तो उसके अंदर जो बात बयान की जाती है वो ये है कि खुदा इस कानून का बेलाग निफाज करता है। जैसे इस दुनिया के फिजिकल लॉज हैं, यानी ग्रेविटी एक फिजिकल लॉ है मिसाल के तौर पे, तो खुदा का एक मॉरल लॉ भी इस कायनात के अंदर जागुज़ी है। और इस मॉरल लॉ में से एक उसकी फरा ये है, खुदावंद ताला ये कहते हैं कि जो लोग हिदायत के ख्वाहां होंगे वो उनको अपने उस कानून के मुताबिक हिदायत देंगे। और ये जो कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत देता है, इससे आमतौर से गलतफहमी पैदा होती है कि शायद अल्लाह ताला के पास सिलेक्शन है कि वो किसी को गुमराह कर दे, किसी को हिदायत दे दे। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ ये चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं, एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो तमाम मकामात को जमा करके उन पर उसमें जो इंटरप्रिटेशन है वो उस मजमूई तासुर से पैदा होती है। और उससे ही मालूम होता है कि अल्लाह ताला ही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हीं को गुमराह करते हैं कि जो गुमराही के खरीदार होते हैं, जो गुमराही के ख्वाहां होते हैं, और जो हिदायत चाहते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत की तरफ लेके जाते हैं। और ये जो कानून के मुताबिक अल्लाह ताला का चाहना है, इसके बाद एक मजीद कैदी लगी हुई है कि वो इसमें कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको चाहें, तो यहाँ नफी असल में इसकी की गई है कि ये जो मुशरिकीन खुदा की फरिश्तों को उनकी बेटियां मानते थे और इनका ख्याल था कि वो जिस तरह चाहेंगे अल्लाह ताला से आखिरत में अपने लिए जिंदगी अच्छी मान लेंगे, तो खुदावंद ताला कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए नहीं है। I am answerable to no one. No one is going to, change whatever I have decided.
تو فرشتے ہوں یا دیوی دیوتا ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کی آس پہ نہ رہنا. خدا کی جو مشیت ہے وہ یقیناً اس کی حکمت کے تابع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت جو ہے وہ اس سے ابا کرتی ہے. یعنی اس سے کوئی شخص جو ہے اس پہ ڈسٹربنس نہیں پیدا کر سکتا، انٹرفیئر نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی خدا کے سامنے میری چلے گی یا خدا کے سامنے میں انٹرسیڈ یا سفارش کر سکوں گا. تو یہدی من یشاء کی جو طرح کی آیتیں ہیں یہ غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں کہ شاید خدا الٹپ طور پہ ہدایت دیتا ہے اور الٹپ طور پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس چیز کو یہاں بتایا جا رہا ہے وہ دراصل خدا کی کا اختیار ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خدا جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو قانون کے مطابق کرتے ہیں، اور یہ قانون جو ہے اس کا یہ ایک مورل لا ہے، اور اس مورل لا میں کوئی آپ تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ بالکل جیسے فزیکل لاز جو ہوتے ہیں وہ غیر متبدل ہوتے ہیں، دے آر انچینجبل، اسی طرح سے اس مورل لا کے اندر بھی آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ خدا کی ایک خاص یوں سمجھ لیجیے کہ ایک نشانی ہے اس بات کو بتانے کی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھاتا ہے. پھر جن لوگوں نے بھلائی کی، الفاظ یہ ہیں کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی وہ ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے جو بھلائی کرتے ہیں، اور اس پر مزید بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. تو یہ سے آپ دیکھیے اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور مزید بھی وزیادہ، یعنی نہ صرف یہ کہ ہدایت دیں گے بلکہ ہدایت پر رہنے کی توفیق دیں گے، اس پہ جمع رہنے کی توفیق دیں گے. اس پہ جو آزمائشیں پیش آئیں گی ان مواقع پہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے مدد کریں گے. اور جو پہلو ہیں کسی شخص کے اندر اطمینان قلب پیدا کرنے کے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیدا کریں گے، کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی عمل کرے، جب وہ کوئی کام کرے تو اس کا دل اندر سے پرسکون ہو، اس کو ایک ایسے مقام سے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے جس میں اس کو محسوس ہو کہ خداوند تعالیٰ اس سے راضی ہیں اور وہ خداوند تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے. اس تاثر کے ساتھ جب انسان زندگی جیتا ہے تو ایک بے مثال سکون ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دیتے ہیں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں للذین احسنوا، انہی کے لیے یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر خداوند تعالیٰ اس سے زیادہ بھی اس کو دیتے ہیں. اور مزید یہ فرمایا کہ ولا یرحق وجوہہم قتر وذلہ ولا ذلہ، یعنی ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت. یہ اصل میں بالکل اپوزٹ بات کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت. اس کا مطلب ہے کہ بالکل الٹ معاملہ چھائے گا، کیونکہ یہ جو سیاہی ہے، یہ ذلت ہے، یہ مقدر ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا خود فیصلہ کر لیتے ہیں. تو ان کے چہروں پہ تو سیاہی بھی چھائے گی، ان کے چہروں پہ ذلت بھی چھائے گی، کیونکہ وہ آگے آ رہا ہے. تو اس کے بالکل مقابلے میں شروع میں کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں کے چہرے پہ نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی، بلکہ یہ حشاش بشاش ہوں گے. قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ان پہ کوئی مردنی چھائی ہوگی. they will be fresh, they will feel as if they have been really enveloped by the mercy of God. تو یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی. سیاہی تو دور کی بات ہے، وہ خدا کی رحمت کے اندر ہوں گے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کے بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کرنے والے تھے وہ یقیناً ان کے چہرے پہ سیاہی بھی چھائے گی. they will look gloomy and they will look devastated، کہ جیسے خدا کی طرف سے ایک بڑا عذاب اور ایک بڑی مصیبت ہے جو آ گئی ہے، اور اب اس کا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کا سوائے اس کا مواجہہ کیا جائے، اس کو فیس کیا جائے. تو خداوند تعالیٰ کی ایک بہت یہ غیر معمولی یوں سمجھ لیجیے کہ تسلی ہے اس طرح کے لوگوں کے. اور پھر دیکھیے آخری بات کہہ دی گئی کہ اولئک اصحاب الجنہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں جنت کے باسی ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت کے باسی ہیں. اور پھر ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں. اب قرآن کا جو عام اسلوب ہے یہ اسی کے مطابق ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اچھوں کا انجام بیان کرتے ہیں اس کے متصلاً بعد وہ ان لوگوں کا بھی انجام بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں. تو ان کا یعنی یہ طریقہ قرآن مجید کا ہے کہ اپوزٹ چیزوں کو قرآن مجید ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اہل ایمان کے لیے خوشخبری کا یہ باعث بنتی ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے انکار پہ جم گئے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ تنبیہ کا اور وارننگ کا باعث بھی بنتی ہیں. تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اور وترہقہم ذلہ کے آپ بالکل مقابلے میں آپ دیکھیے یہاں کہا ہے کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، یعنی اس کے جو برعکس لوگ ہیں، اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، تو ان کے لیے خدا کا قانون کیا ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، یعنی پھر وہ اس کا صلہ پائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اس کی سزا نہ بھگتیں. اور دیکھیے یہاں الفاظ استعمال کر دیے گئے ہیں وترہقہم ذلہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ذلت چھائے گی. جیسے کہ پیچھے کہا گیا نا کہ جو اہل ایمان ہے کہ ان کے اوپر نہ مردنی چھائے گی، نہ سیاہی چھائے گی، نہ ذلت چھائے گی. ان کے بارے میں کہا گیا
کہ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، اور مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اس وقت خداوند تعالیٰ جو ہیں انہی کا اختیار ہے جو چل رہا ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہوں، یعنی یہ وہی بات ہے کہ ان کے اوپر ایک زبردست قسم کی سیاہی چھائے گی، وہ بالکل کالے بھجنگ اور اندھیرے نما ان کے چہرے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر جہنم میں جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، جیسے وہ لوگ جو اہل ایمان تھے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ جگہ ہوگی، یہ وہ مقام ہوگا کہ پھر اس کے بعد کوئی واپسی بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس جو پچھتانے کا زمانہ تھا وہ وہی تھا کہ اگر وہ دنیا میں اس کو خیال آ جاتا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ان کو موقع دیا گیا، ان کو بار بار موقع دیا گیا، بار بار وارننگز دی گئیں، تنبیہات نازل کی گئیں، لیکن they did not benefit from these warnings، تو بالآخر ان کا یہ انجام بیان ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے خواتین و حضرات، کہ ہم یہ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور داخل کرتے ہیں، یا ان لوگوں میں کہ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو انڈیفرنس کے اندر ہوتی ہے، جس میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ ہر لحاظ سے یہ چاہتے ہیں کہ آسائشیں ان کو میسر ہوں، خدا ان کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ہم سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنا دیا۔ یہ تو خدا نہیں کہتے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب دنیا اور آخرت کی ترجیحات میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو تو ہمیں آخرت میں کو ترجیح دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اپنا ایک بھرپور کردار اور رول ادا کرنا ہے۔ اور یہ رول اصل میں اس وجہ سے ادا کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو جو خدا نے ہمارے ساتھ بھیجی، ہم ان کو بروئے کار لے کے آئیں۔ اب خواتین حضرات میں ہم چلتے ہیں اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ حدیث کا سیگمنٹ ہے، اور اس کے جو روایت لی گئی ہے یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ تو انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت حسد کرو۔ یہ غلطی سے انہوں نے حسن کا ورڈ، یہ ایک ٹائپو ایرر ہے، تو مت حسد کرو ایک دوسرے سے، مت بغض رکھو ایک دوسرے سے، مت دشمنی کرو ایک دوسرے سے، اور اللہ کے بندے بن جاؤ بھائیوں کی طرح۔ تو یہ دیکھیے پیغمبرانہ نصیحت اسی طرح سے ہوتی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ون لائنرز ہیں، کہ وہ ایک بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک پروورب سا بن جاتا ہے، ایک ون لائنر نصیحت بن جاتی ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا۔ دیکھیں یہ جو افعال استعمال ہوئے ہیں، جو لوگ عربی جانتے ہیں، ان کا وزن بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی نوعیت کے ہیں، تحاسدوا تباغضوا تقاطعوا، نہ حسد کرو نہ بغض کرو ایک دوسرے سے، اور نہ ایک دوسرے سے یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ ایک مقاطعہ کرو، ایک دوسرے کو بوائیکاٹ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق استعمال کرو کہ آپ دوسرے سے کٹ جائیں، بلکہ کیا کرو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ تو یہ ایک خواتین حضرات ایک ایسی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے زندگی جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ حسد کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے، مقاطعہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے تعلق توڑتے ہوئے گزاریں، بلکہ زندگی اصل میں یہ ہے کہ ہم بھائی بھائی بن کے رہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، یعنی ایسے عمدہ طریقے سے ہم بھائی بھائی بن کریں۔ اس بات کو ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ جیسے ایک فیملی ہوتی ہے، ایک کنبہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ انسان یہاں پہ جب دنیا میں بسے تو وہ اسی طور سے بسے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ ایک کنبے میں جی رہا ہے، ایک فیملی کے اندر جی رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو میں آپ کے سامنے بہت مرتبہ پیش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی، جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اور یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سٹریس کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے فیملی ہماری ایک ہے، ہمارے ابو الآباء ایک ہیں، جب ہمارے پیرنٹس ایک ہیں آدم اور حوا، تو یہ اصل میں اگر آپ فیملی ٹری بنائیں گے تو یہ کنورج کرے گا آدم اور حوا کی طرف، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، کوئی کسی سے برتر نہیں ہے یا کہتر نہیں ہے، کیونکہ سب نسلی لحاظ سے
سب اپنے رنگوں کی بنیاد پہ، اپنی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ، جتنی بھی تقسیمیں آپ سوچ سکتے ہیں، ان سب کو اگر آپ بنیاد بنا بھی لیں تو بہرحال سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے کے ناطے وہ ایک فیملی ہے. لہٰذا کسی کو کسی سے اپنے آپ کو برتری کے طور پہ برتر محسوس نہیں کرنا چاہیے. اور جب برتر محسوس آپ کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ نہیں کر پاتے تو حسد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حسد یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بلیسنگز ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ نہ رہیں اور کسی طرح سے میرے پاس آ جائیں. بغض بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اصل میں دوسرے کے بارے میں ایک خاص طرح کا میلس ہوتا ہے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ کامیاب ہوں، ان کو آپ نیچے یو پل دیئر لیگس ڈاؤن، اور یو وانٹ them to not flourish in life. تو یہ کوئی اچھا بھائیوں والا سلوک نہیں ہے. اور مقاطعہ کرتے ہیں، آپ اپنے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ آپ مقاطعہ کر رہے ہیں. یو کٹ آف ریلیشنز ود پیپل. سو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کو اپنے کسی بھائی یا بہن سے ناراض نہیں رہنا چاہیے. اگر ناراضی ہو گئی ہے تو یو مسٹ ٹرن بیک آفٹر a couple of days, because انسان رد عمل میں ہوتا ہی ہے. تو اس رد عمل میں یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ آپ کو مہلت مل سکتی ہے، لیکن دس کی ناٹ بی دا کیس دیٹ یو آر آلویز daggers drawn with your enemy, with your rival. نہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بنا کے رکھیں. اور پھر اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے خواتین حضرات، وہ یہ ہے جو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. یعنی نہ آپ نے بغض کرنا ہے، نہ آپ نے حسد کرنا ہے، نہ آپ نے قطع تعلق کرنا ہے، بلکہ بھائیوں کی طرح رہنا ہے. اور یہ اس لیے بڑی برمحل نصیحت ہے خواتین حضرات کہ جب اسلام ایک لحاظ سے پھیل رہا تھا، اور یہ آخری زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی. تو آپ سوچیں کہ پورے کا پورا جو عربین پیننسولا ہے، جزیرہ نماء عرب ہے، یہ سب کا سب مشرف اسلام ہو گیا تھا. تمام کے تمام لوگ دین میں داخل ہو گئے تھے. تو ایک سلطنت اتنی بڑھ گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے وہ لوگ بھی دین انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا جو سیاسی غلبہ ہے، اس کی جو سیاسی قوت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو بہت سارے لوگ مروب ہو کے بھی داخل ہوئے تھے. ان کی تربیت بھی اس طرح سے نہیں ہوئی ہوئی تھی، اور اس تربیت کے لیے ضروری تھا کہ ان کو یہ بار بار بتایا جاتا کہ دیکھو، اپنے سے بہتر کے بارے میں کبھی یہ خیال نہ کرو کہ وہ خدا کی نگاہ میں بہتر ہوگا. خدا نہیں، آپ نہیں جانتے کہ ایک شخص جو آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے اپنے اسکل سیٹ کی بنیاد پہ، ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے آگے اتنا محبوب نہ ہو. اپنے اسکل سیٹ پر اعتماد پیدا کریں جو خدا نے آپ کو دیا ہے. انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ ادر پیپلز اسکل سیٹس، یو لک ٹوورڈز یور اون اسکل سیٹ کہ خدا نے آپ کو کیا دیا ہے، وہ اسکلز دی ہیں، وہ کوالٹیز دی ہیں which are numerous. اس کی طرف توجہ کیجیے، اور بغض نہ رکھیے، میلس نہ رکھیے. اور کسی کے ساتھ کسی بنیاد پہ بڑے سے بڑا اگر واقعہ بھی ہو جائے تو you must not cut off your relations with them، بلکہ یہ تاثر دیجیے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، آپ ان کو معاف کرنے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو جوڑنے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ من برائے وصل کر دو نام دم، نئے برائے فصل کر دو نام دم، کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو جوڑیں، نہ کہ اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو ہم دور کریں. تو جوڑنا ہے جس کو ہمیں اپنا شعار بنانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ موافقت پیدا کریں، ہارمنی پیدا کریں. اور ہمارے اپنے لوگوں میں سے جو جاننے والے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، اگر آپ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں ان کو قریب کرنے کا تو ضرور کوشش کیجیے کہ آپ وہ رول ادا کریں، کیونکہ یہ وہ رول ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ ادا کریں. تو خواتین حضرات، آئیے ہم اب اپنے اس سیگمنٹ، اس سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم بائبل کا ایک حصہ پڑھیں گے. بائبل کا جو حصہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ زبور کی نواں زبور ہے، اس کا یہ نویں آیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج. یہ برج کا جو ورڈ ہے یہ وہی ہے جو آپ دیکھیں ہمارے ہاں قرآن مجید میں سمد جیسے استعمال ہوا ہے نا سورہ اخلاص میں، اللہ الصمد. عام طور سے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، وہ چٹان کی طرح ہے. چٹان جیسے جس کے پیچھے آپ پناہ لیتے ہیں، تو اصل اس کا مطلب، سمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے یا وہ ہستی جس کے پاس آپ پناہ لیتے ہیں، جس کے پاس آپ ریفیوج لیتے ہیں. تو خداوند تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ وہ he's like a tower, he's like someone who protects you. اور وہ دیکھیے جہاں جو الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں وہ اگرچہ ترجمے ہی کے الفاظ ہیں، لیکن بہرحال قابل توجہ ہے کہ مصیبت کے ایام میں وہ اونچا برج ہے. یعنی وہ مصیبت کے ایام میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے. وہ اس کے پروٹیکٹر ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر پروٹیکٹر ہیں، وہ ان کے ولی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے خیال رکھنے والے ہیں. یعنی اہل ایمان کا اگر اللہ تعالیٰ دوست ہو تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑی اور کیا دوستی ہو سکتی ہے، خدا آپ کا دوست ہو جائے.
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کے دوست ہیں، ان کے فرینڈ ہیں وہ. اور فرینڈ ظاہر ہے کہ ان دا کامن سینس آف دا ٹرم ہمیں پتہ ہے کہ دوست جس کا اللہ ہوگا اس کو پھر کس سے غم، کس سے خوف، کس سے اس کو پناہ مانگنی ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کی پناہ میں آئے. تو خداوند تعالیٰ کی جو یہ حیثیت ہے کہ وہ ہی از اے ٹاور فار آل آف اس، ہی از اے سپورٹ فار آل آف اس، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے. بڑی سی بڑے پریشانیاں ہمیں آ جاتی ہیں اور ہم ہر لمحے آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے. بعض دفعہ کوئی عزیز ہم سے رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے، بعض دفعہ بیماری آ جاتی ہے، بعض دفعہ معاشی تنگی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پریشرز ہیں جو ہم جن میں جی رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے ہمارا جو واحد سہارا ہے ان سب کے سب پریشرز کے اندر وہ خدا ہے، اس کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ہمیں اصل میں اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے رکھنا ہے. خداوند تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کو کہیں یوں سمجھ لیجیے کہ کبھی آپ نے آپ سے دور نہیں ہونے دے گی اگر آپ نے اس ذات کے قریب ہونے کی کوشش کی. یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی، کیونکہ آزمائش کی دنیا بنی ہوئی ہے. اگر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہو جاتا ہے جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا، تو پھر آپ کو مصیبت جو ہے وہ بادر نہیں کرے گی. یعنی آنا تو اس کا یعنی خدا کی حکمت ہے، لیکن اٹ ول ناٹ بادر یو، اٹ ول ناٹ اپسیٹ یو. یعنی آپ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں گے. ول بی ایبل ٹو لیو ود دیٹ ٹرائل اینڈ ان اے کمفرٹیبل وے. آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس پرابلم کو سمجھ لیں گے کہ بھائی اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائفز، وی ہیو ٹو لیو بائی اٹ. کیونکہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کئی پہلو ہیں جو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں. پریشانیاں انسان کو اسٹرانگ کرتی ہیں. یو آر بیٹر دین بفور. پریشانیاں دے پرووائڈ یو اے چانس ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ. جب آپ آسائش اور اسودہ حال ہوتے ہیں تو عام طور سے خدا آپ کو آسانی سے یاد نہیں آتا، آپ یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ. لیکن جب آپ کسی آزمائش میں ہوتے ہیں خدا آپ کو ہر وقت یاد آ رہا ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ خدا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جس کو میں نے اتنا کچھ دیا ہے وہ کسی وقت آزمائش میں وہ کیا کیسے بہیو کرتا ہے. اچھے حالات میں تو ہی از آلویز ویل بہیوڈ، لیکن برے حالات میں پھر ہاؤ ہی اور شی بہیوز. تو خداوند تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں ان کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بہرحال کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے دنیا میں سہارے انسان کے ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے بیلی ہوتے ہیں، آپ کے کانفیڈانٹس ہوتے ہیں، لیکن دوستوں کو بھی تو آپ بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتے نا. کتنی باتیں ہیں جو یو جسٹ کی ناٹ شیئر ود اینی پرسن. Isn't that true? مطلب یو جسٹ کی ناٹ شیئر سو مینی تھنگس. تو لیکن خدا کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں، بلکہ کیا کریں گے اس کو پہلے ہی پتا ہے. یو کین ٹاک ٹو ہیم، یو کین ڈسکس ود ہیم، یو کین جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا کیتھارسس آپ خدا کے سامنے کر سکتے ہیں. تو خدا کو اپنا سہارا بنائیے. اور یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے وہ ایک ٹاور ہے، ہمارے لیے ایک برج ہے، ہمیں اس کے پیچھے کھڑا رہنا ہے. اس سے تقویت ملتی ہے، اس سے ہمیں اسٹرینگتھ ملتی ہے، اور اسی کو اپنا اصل سہارا سمجھنا ہے. باقی سب سہارے ٹیمپرری ہیں. حتیٰ کہ ماں اور باپ سے قریب کون ہوگا وہ بھی ٹیمپرری ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان سے بھی آپ بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے. لیکن خدا جو ہے وہ آپ کا ایک ایسا سہارا ہے جس کے بارے میں خدا یہ کہتے ہیں کہ حی اور قیوم ہے، کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ لوگوں کو بھی رکھے گا جو موجود ہوں گے. تو قائم کرنے والا بھی ہے، وہ قائم رکھنے والا بھی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ مت سوچو کہ کسی وقت وہ غافل ہوتا ہے، وہ ہر وقت آپ کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا تعلق اور ہمارا تعلق خدا سے اسٹرانگ ہو جائے، جس کی ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے ہر وقت مختلف پہلوؤں سے. تو آپ یقین کیجئے کہ اس سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ذہنی سکون کو حاصل کرنے کا. خدا کی طرف سے جو سکون ملتا ہے یہ قرآن مجید میں بیان بھی ہوا ہے ایک جگہ پہ، اور سورہ فتح میں جب یہ بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان جب ٹھنی ہوئی تھی تو خداوند تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی. سکینت کیا کہتے ہیں؟ اسی سکون کو، اسی کمفرٹ کو، اسی مینٹل سولس کو. یہ سکینہ ہے جو عربی کا لفظ ہے، یعنی مینٹل سولس. اگر آپ if you stick to God, if you adhere to God, if you come close to God, you will receive that immense assurance, that immense comfort that is indescribable, that just cannot be put into words. So خواتین حضرات، آئیے ہم اب اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو عام طور سے ایک ماڈریٹڈ سیشن ہوتا ہے، اور اس میں ہم کسی نہ کسی موضوع پہ مل کے گفتگو کرتے ہیں، دوسرے سے اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے خلاف بچوں کو کیا شکایات ہیں. یعنی ایز پیرنٹس بہت ساری شکایتیں تو ہم تک نہیں پہنچتی بیکاز many of us have this communication gap with our children کہ they don't discuss their grievances against their parents.
उनको वो मौका ही नहीं होता, आपने ना एतमाद नहीं दिया होता, लेकिन वो ग्रीवेंसेस होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको इससे पहले कि वो grievances they become sore and they get out of control, as parents we have to really take, I mean, good notice of them. तो ये क्या complaints हैं जो generally हमारे बच्चों को हमसे होती हैं? तो over to you, Mariam. You are please moderate this session. Thank you. Thank you very much, Dr. Saleem. I know from one of my close friends, just talking with them, they told me that some complaints that they have from their parents is that one, they don't listen when they want to do something and their parents says no. They don't explain the reason for why they're saying no. They just say that no, you're not going to go there, and why? Because I said so. That's their reasoning. So I think explaining why you're preventing your child from doing something is a good way to also prepare them for the future, and to give, to make yourself sound more rational too, because children would want to know the reason. Another thing they told me is that if they tell something to their parent in confidence, their parent shares it with their older sibling. And that, I think, it's not a good look on the parent, because you're sharing a secret with your parent. You're not, the parent isn't supposed to share it with other siblings or maybe even other people. Absolutely. So both of these are very important. पहली बात तो ये है कि देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि आपने ये नहीं करना, तो this has, I mean, there are two basic affairs. एक आपका worldly affair होता है जिसमें आप कहते हैं कि आपने रात को जागना नहीं है, आपने फलां के साथ नहीं जाना. एक यहाँ पे भी you have to reason out, and दूसरा ये कि मजहब के लिहाज से भी आप ये करते हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने पोर्क नहीं खाना, या आपने नॉन ज़बिया फूड नहीं खाना, या आपने नमाज पढ़नी है. यानी यू टॉक इन इम्पेरेटिव्स कि करो या ना करो, पॉजिटिव इम्पेरेटिव या नेगेटिव इम्पेरेटिव. तो ये इसको वी हैव टू गिव दिस अप टोटली. यानी ये नहीं है कि वी विल बी एबल टू कन्विंस आवर चिल्ड्रन ऑल द टाइम, लेकिन अगर आपने उनको किसी चीज से रोकना है या चाहते हैं कि आप रोकें, तो उनको उसकी रीजन बताइए. और ये भी सोच लीजिए कि आफ्टर दे बिकम एडल्ट यू कैन नॉट फोर्सिबली स्टॉप देम. दे कैन डू व्हाटएवर दे लाइक. आई मीन दिस अप टू देम एंड देयर गॉड. So there are two aspects. In the first case, it has to be a reasoned out thing, whether you are stopping them from someone, whether you're trying to make them do something. In both cases, आप उनको उसका wisdom और reasoning समझाएं. और दूसरी बात ये भी जान लें कि after a certain age, once the children become mature and they are able to, I mean, they have a good, fair knowledge of good and evil, you just cannot forcibly make them adopt certain things or forcibly stop certain things. This would be crossing your limits, this would be exceeding your limits, and this you cannot do. So, or obviously, if they have shared something with you, it's something which has been entrusted to you. ये एक अमानत है. इस अमानत में आप ख्यालात नहीं कर सकते. और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि older siblings के साथ भी, और बाज़ दफ़ा अगर किसी एक पेरेंट से डिस्कस चाहता है बच्चा कि भाई उस तक कन्फाइड करे, तो he or she would discuss with the other spouse, या अपनी बहन या अपने भाई. नहीं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, because ultimately it will get back to the child and you lose the trust of that child. Thank you very much, Dr. Saleem. Najia, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. Taking the current discussion forward, I would just spell it out in these many words. The children feel that we have no respect to their privacy. So we may want to know what their phone password is, or their iPad password is, what they're watching on Netflix, why we have parental control on these sites. So these are the recent conversations, not recent, I would say 2-3 years conversations that I've been having with my kids, and I really find myself lost. I don't have any arguments to put forward because they respect their own space, and I found that not in my generation, I never felt that there should be boundaries between my parents and myself, but now I feel that there are so many boundaries. I cannot share their Eid pictures with their grandparents without their permission. So there's so many things that it's a new territory for me, although I'm trying to talk about it for 3 years now, but I'm struggling with this idea. And I really don't know where my guidance, where my right of guidance stops and their boundary of their own, right to self, their identity starts. So this is some contesting ground for our family right now. So that I had to share. जी बिल्कुल ठीक है.
लेकिन अगेन वही बात है कि प्राइवेसी इज समथिंग व्हिच इज डियर टू एवरी पर्सन. तो हमेशा इसमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि एज एन एडल्ट, आई मीन इफ योर चाइल्ड इज एन एडल्ट, so you can just see that he or she is like yourself, and you are an adult, and you would not like anyone to pry or to spy or to walk into your privacy. So you have to respect the privacy of your children also. और एक चीज और है जिसको मैं कहता हूँ ना, you have to learn to let go. ये प्राइवेसी की रिस्पेक्ट तभी होगी कि जब आप बच्चों को आजाद कर दें. यानी आजाद से मुराद ये है कि आप यू मेक फ्रेंड्स विद देम, यू आर देयर वेल विशर्स, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू इन्फ्लुएंस देयर थॉट्स. लेकिन यू आर नॉट वन हु इज गोइंग टू टाई देम अप और एक जगह पे बिठा दें. या ये आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज पेरेंटल कंट्रोल्स एट द एडल्ट लेवल. यानी ऐसी एज में जिसमें पेरेंटल कंट्रोल के बारे में बच्चों को पता नहीं होता, I mean, they don't take it as a slant on their own selves. उस वक्त तो ठीक है, लेकिन as soon as they get to know certain things, तो फिर और slightly mature age में वो आ जाएं, तो I mean, इसको control अगर आपने करना है, it should not be through those buttons. It should be through other ways and means. Like for example, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि the best thing that a parent can do to divert their children from these allam ghallam things is to find out that creativity factor in that child. हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई creativity का element होता है. आप कोशिश करें कि उस creativity की तरफ उसको आप लेके जाएं, और उसकी वजह ये होगी कि he or she would be pulled towards that creativity. तख्लीक एक ऐसी चीज है कि जब आप कुछ चीज बनाते हैं, कुछ तख्लीक करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो it has a lot of pull in it. तो बच्चों के अंदर वो एक I mean adults, young adults के अंदर they will have that inspiration and motivation to do something in which they are creating something. और जब आपका ज्यादा जिंदगी का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो क्रिएटिव कामों की तरफ होती है, तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन दे फॉल इन देयर प्लेस. इस वक्त ये है कि the only way that we are able to counter our children is to put those controls. This is not the right way, in my opinion. The right way is to provide to them a very big diversion, a very attractive diversion, जिसमें वो खुद अट्रैक्ट हो. जब ये होगा तो फिर वो जो दूसरे काम है वो होंगे, वो रुकेंगे नहीं, बट they'll fall in their own natural place, जिसमें वो जितना होना चाहिए वो उतने होंगे. तो इस वजह से ये जो क्रिएटिविटी को मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी पावरफुल फोर्स विच एवरी पर्सन रियली रिलिशेस. जब आप उनको बच्चों को बता देंगे ना कि तुम ये क्रिएट कर सकते हो, खुदा की तख्लीक को देखिए ना, जब वो क्रिएट कर रहा होता है तो कुरान क्या कहता है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान. हर लम्हे वो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से सादिर हो रहा है. एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग. यानी खुदा के अंदर लगता है कि इट्स लाइक अ फाउंटेन व्हिच इज कमिंग आउट, इट इज गशिंग फोर्थ. तो हर इंसान के अंदर वो छोटा सा एक फाउंटेन जरूर होता है. तो दैट इज अ वे एंड मीन, आई वुड से, टू make them realize that they have higher goals in life, they have certain other objectives in life which they'll really relish once they accomplish something. तो ये जरूरी है. ये दिस इज व्हाट आई कॉल पेरेंटल कंट्रोल. लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसके अंदर आपको तवज्जो देनी पड़ती है, इसके अंदर आपको ज्यादा जान गुलानी पड़ती है. वो जो बटन दबा के आप पेरेंटल कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, वो एक मीनिंगलेस थिंग है. कुछ अर्से के बाद बच्चों को समझ में आ जाएगी कि किस तरह से आपने पेरेंटल कंट्रोल को अंडू करना है, एंड they'll do it, and they do it actually. Yeah, I was not specifically talking about these kind of social media parental control, but in real life as well. So children as young as 10, 11, 12 right. are in these conversations that, Mom, you don't need to know everything that is happening at school. So if the teachers, I'm not talking about myself only, we are in conversation in mother groups as well. So if the teacher confides in the parents that this is what you need to talk to your child about, the child does not, feel like confiding in their parents. And the parents themselves may have thought that, oh, we have such a great bond with our child. So this is where this is the recent conversation children as young as 10, 11 are having with their parents, that this is my private life. So I didn't have this with all three of my kids, but one of them, just 14. But I'm having these issues with boundary setting and privacy. So I find it a new territory, definitely. Thank you. Gee, I think it is a new territory. It's very challenging. But I think if you would adopt a way which is, congenial to their circumstances, so you'll find that it's a very enjoyable thing to discuss such things with your children, and let them do what they would like to do. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next participant is Shabana Ansari. Please go ahead. Assalamu alaikum. Walaikum salam ji. मैं जो बात कर रही हूँ वो
12 ایئر سے 15 ایئرس تک کے بچوں کی بات کریں تو عام طور پر جو پیرنٹس اسٹڈیز میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر غصے سے ہمیں پڑھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں جو ہے پیسفل رہنا چاہیے اور ہر حال میں مطلب غصہ, لیکن مجبوری مسئلہ یہ کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ جب وہ کیئرلیسنس دکھاتے ہیں تو غصہ آ ہی جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات, بچوں ٹائم بھی سلایا جائے ارلی, مطلب رات کو جلدی سلا دیا جائے, تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صبح ارلی نہ اٹھایا جائے. ایک یہ ان کا شکوہ بھی ہوتا ہے. جی یہ تو بالکل ایسی بات ہے جو ہر گھر میں ہو رہی ہے, اور اس میں آپ کو طریقہ اور ذریعہ اختیار کرنا ہے کہ اگر بچے ارلی نہیں سو رہے تو آبویسلی وہ پھر ارلی اٹھیں گے نہیں. یہ پرانا تمدن تو ہے نہیں, اب تو بچے ساری رات جاگتے ہیں اور صبح جب اذانوں کے بعد ہی بلکہ 5 7 8 بج جاتے ہیں تب بعض سوتے ہیں اور دن تک میں سوتے رہتے ہیں. تو اب یہ کیونکہ بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے شب و روز کے معاملات, دن رات بن گیا ہے, رات دن بن گیا ہے. یہ کیوں بنا ہے اس وقت تو ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے, بس بن گیا ہے. تو اس کو ڈیل کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے. اور جہاں آپ درست, اصل میں دیکھیے اصل چیز ہے ہی کریکشن, کہ کریکشن کیسے کرنی ہے, کتنی مداخلت کرنی ہے, کدھر نہیں کرنی ہے. کمپلینٹس تو دے آر, آئی مین یو ول فائنڈ دیم کہ وہ پیج کے پیج آپ لکھ سکتے ہیں, پوائنٹس پہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کیسے کرنا. تو کامن کمپلینٹس تو ظاہر ہے یہ ساری ہیں جو ابھی تک آپ نے بتائی ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں. تو ریئل تھنگ از دیٹ پیرنٹنگ کے اندر کہ آپ نے ان کمپلینٹس کے ساتھ, کچھ بالکل جینوئن کمپلینٹس ہوتی ہیں اور کچھ بالکل ہی ناجائز بچوں کی کمپلینٹس ہوتی ہیں. بچے بچے ہی ہوتے ہیں. تو جائز کمپلینٹس اور ناجائز کمپلینٹس دونوں کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. ان کو اریٹیٹ کرنے کے بجائے ان کے اندر شعور ڈیولپ کرنا ہے, ان کی غلطی کو برداشت کرنا ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ دیکھیے انسان پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتے. یعنی آپ اگر اپنے بچے کو روکنا چاہیں گے تو اپنے آپ کو ذرا انٹروسپیکشن میں دیکھیے کہ ہم ان سارے مراحل سے گزرے, کہ ہمارے پیرنٹس بھی بہت دفعہ ہمیں کہتے رہے کہ فلاں کام نہیں کرنا, لیکن ہم کرتے رہے, کبھی سامنے کبھی چھپ کے کبھی کیسے. تو پرفیکشن آتے آتے ہی آتی ہے, اور اس وجہ سے زیادہ ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے. اپنا جو طریقہ ہے محبت اور پیار کا برقرار رکھتے ہوئے, تھوڑا فاصلہ بھی مینٹین کرتے ہوئے, وہ خیر خواہی جو ہے نا ان کے اندر ٹپکنی چاہیے, جس سے you see the child thinks that my biggest benefactor and my biggest well wisher are my parents. جیسے ہی احساس ہو جائے گا اور یہ آپ کے رویے سے ہوگا تو پھر آپ میں آپ کو مطلب یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اگر بات غلط بھی ہے وہ تب بھی مان لیں گے. یہ اس جگہ پہ بعض مان کی وجہ سے کہ میرے والد اور میری والدہ نے کہا ہے, ان کو یہ مان ہوتا ہے کہ بھائی دے وڈ کہیں گے ٹھیک ہے چلو ان کی عزت کے لیے ہم مان لیتے ہیں. لیکن یہ اس جگہ تک پہنچنا ایک بہت جان گھلانے کی چیز ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیے میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کمپلینٹس کہنے کو تو ہم بہت ساری گنوا سکتے ہیں اور وہ انکاؤنٹیبل. The thing is how to address those complaints and how to go along with their children and making them realize okay ہو سکتا ہے کوئی کبھی کمپلینٹ ان کی ہم حل نہ کر سکیں, لیکن ان کو اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ یہ پیرنٹس میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم مل کے اپنی کمپلینٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ پھر کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے جو ہم اپنے نئی نسل میں پیدا کر سکتے ہیں. Dr. Saleem, can I add a little tip? Yeah, sure. So for the kids, if they're not waking up early enough, and if they're going to bed late, what you can, normally in school days, the routine is set, so you can't really change that. But for weekends and also summer vacation or winter breaks, one thing you could start doing is you having a calendar for every single day and being like, okay, tomorrow this is our schedule. So, wake up according to the schedule. If we're going out for lunch, for example, with a family, or we're having family breakfast, make sure that you're there. So then it'll kind of shift the responsibility on them to be able to wake up and get ready before for whatever event that's happening. And if there's no event, then I feel like there's not much harm in letting them sleep a bit extra or just stay in bed a bit later. So that is absolutely correct. It has to be incentive oriented. You make them feel more responsible. You give them some incentive. You give them some tasks. You see, people are driven by objectives. Many people are. Some are not, but many people are. تو objective کوئی ہو کہ جلدی اٹھ کے اپنے اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے, ایکسرسائز کرنے جانا ہے, ماؤنٹینئرنگ کرنے جانا ہے, واک کرنے جانا ہے, کچھ کرنا ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. بٹ فار دا سیک آف جلدی اٹھنا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اسپیشلی وین اٹس اے ہالیڈے, اسپیشلی وین دے آر پاسنگ تھرو سمر ویکیشن ایٹسٹرا. تو اس وجہ سے you trade off things کہ بھائی what am I gaining
کہ اگر بچے سوتے رہ جائیں گے اور میری ڈانٹ سے جلدی اٹھ جائیں گے تو واٹ ایگزیکٹلی ول آئی گین. مطلب یو میک دیٹ جلدی اٹھنا مور انٹرسٹنگ فار دیم اف یو تھنک دیٹ یو ہیو ٹو اسٹاپ دیم فرام سلیپنگ ٹل لیٹ. لیکن ڈانٹ ٹپٹ کے اٹھانا, بغیر انسینٹو کے اٹھانا, دس از دا ایزی وے آؤٹ. اس ایزی وے آؤٹ سے ہمیں نکلنا ہے, اور یہ ذمہ داری پیرنٹس کی زیادہ ہے, اور اس میں پیشنس. اس لیے دیکھیے یہ پیرنٹنگ از اے فل ٹائم جاب. اس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں, ایک یہ جان آپ کی گھلا دیتی ہے. ایک جاب وہ ہے جو ہر انسان کرتا ہے ایز اے پروفیشن, وائف بھی کرتی ہے, ہسبینڈ بھی کرتا ہے. ایک یہ فیملی کی جاب ہے, سو ٹو اسپیک آئی وڈ سے. دس از اے فل ٹائم انویسٹمنٹ آف یور اون ٹائم, آف یور انرجی, بیکاز یو آر ریسپانسبل فار یور چلڈرن, فار گاڈ. کہ آپ نے کیا ان کو بنایا, کہ جو کچھ ان کے اندر کا پوٹینشیل تھا, were you able to help them in bringing out that potential and making them individuals who were contributing to society or not? So it's, you see, ye again is something which is, I mean, time and again pointing back to the parents کہ آپ نے کیا اپنا رول ادا کیا یا نہیں کیا. اس میں آپ نے وزڈم, حکمت, اور جو دوسرے کو آزادی دینے کا پہلو ہے وہ کتنا تھا, اور کتنا آپ نے وقت جو ہے وہ بچانے کے لیے آپ نے جسٹ went on a rampage کہ یہ کرو, فلاں کرو, اپنا کمرہ صاف کرو, فلاں کام کرو. یہ آئی مین اگر آپ شروع سے رویہ اپنا صحیح رکھیں گے تو یو ول فائنڈ دیٹ چلڈرن آر ویری کوآپریٹو. اٹ از اونلی بیکاز وی آئی مین ڈیل ود دیم ایز اف وی آر ٹائرنٹس, آئی وڈ سے, سوری ٹو سے, that they have such reactions and complaints. Dr. Sahel Anwar, you're up next. Please go ahead. Dr. Saleem, Assalamu alaikum. بہت شکریہ فار another wonderful discussion. اس میں باقی جو لوگوں نے بہت اچھے پوائنٹس دیے سارے پیرنٹس نے اور پارٹیسپینٹس نے, میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ obviously ایک باؤنڈری جو ہم نے سیٹ کی ہے ایڈلٹ اور چائلڈ کی, ایڈلٹ سے ٹریٹ کرنا جب 18 سال کا کے بعد جو ہو جاتا ہے جسے ایڈلٹ کہا جاتا ہے باقی پوری دنیا میں, وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس کا بالکل ایک obviously ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے کہ ایڈلٹ کو بھی ایڈلٹ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا, ہم ان کے بھی پوزیسو ہوتے ہیں. لیکن میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں بچوں کی. 18 سال سے جو چھوٹے ہوتے ہیں, عموماً طور پہ جو یہ جو ایج گروپ ہوتا ہے 14-15 سال کا, اس میں obviously بچے جب 5 سال کی عمر سے لے کر 14-15 سال تک بڑے امپریشنیبل ہوتے ہیں. obviously بعض ایڈلٹ بھی امپریشنیبل ہوتے ہیں, لیکن بچے بڑے امپریشنیبل ہوتے ہیں. بعض اوقات جو باؤنڈریز ہوتی ہے مورالٹی کی, رائٹ اور رانگ کی, جیسا کہ ایڈلٹ ان کو سمجھتے ہیں, بچے بعض اوقات اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. اور خصوصاً طور پر پیئر پریشر جو کہ عموماً کلچرل ہوتا ہے, پیئر پریشر از مینلی کلچرل, تو اس سے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس عمر کے بچوں کو 5 سال سے اوپر 14 سال کے 15 سال کے بچوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کی. پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس, جیسا کہ آپ نے کہا, پیرنٹس جب پیرنٹس بنتے ہیں تو کوئی یونیورسٹی جا کے انہوں نے گریجویٹ تو کیا نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو ڈو اے پیرنٹنگ کورس. ٹھیک ہے, دیر از نو پیرنٹل ٹریننگ. ہم لوگ جو پیرنٹس بنتے ہیں, ہم لوگ سب کے اپنے اپنے بایسز ہوتے ہیں, اپنی اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں, اپنے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کے اوپر تھوپتے ہیں. تو میرا ڈسٹلیشن یہی ہے اپنے ذاتی تجربے سے کہ دا اونلی وے یو کین پروٹیکٹ یور چلڈرن ایٹ دیٹ ایج فرام بینگ امپریشنیبل از ٹو امپاور دیم. اب بچوں کو امپاور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو سائنس سکھائیں اور فلسفی سکھائیں اور ان کو بکس پڑھنا شروع کر دیں, ان کو سکھانا شروع کر دیں, کیونکہ بچے اس عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں. دے کانٹ ہیو دا ورلڈلی نالج فار امپاورمنٹ. میرا خیال میں بچوں کو امپاور کرنے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے, وہ ہے رسپیکٹ کرنا. اگر آپ بچے کی رسپیکٹ کرتے ہیں جب وہ 3 سال سے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ رسپیکٹ بچے کو امپاور کرے گی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرے گا ایز اے ہیومن بینگ. Even a child of 3 or 4 year old, when they start seeing themselves as a human, we have to instill that empowerment in them by respecting them. جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ I'm a respectable person, not a child, I'm not inferior to anybody, تو پھر جو اس کے اوپر سوسائٹی جو اس کے اوپر امپریشن ڈالے گی, وہ امپریشن اس کے اوپر کم ہوگا پھر بھی, لیکن کم ہوگا. He would be able to tell right from wrong because he is respected. اور ہماری سوسائٹی میں اس کا بالکل کمپلیٹلی ریورسل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ چھوٹا موٹا ہوگا یا رنگ اس کا ہلکا ہوگا یا کوئی اس کی فزیکل ڈسیبلٹی ہوگی, تو ہم لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہم تو پیار سے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر بچوں کو اس قدر چومتے ہیں, چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ اگر تھوڑے سے پیارے ہوتے, تمام ان کو they will just smother them with their saliva all over. بچہ
سیویئر ڈسرسپیکٹ فیل کرتا ہے کہ اگر اس کو چوم چوم کے میرا پوتا میری پوتی دیٹ کائنڈ آف. تو یہ دس از اے ڈسرسپیکٹ ٹو دا چائلڈ. اگر آپ بچے کو اس عمر کے بچے کو ایسے ٹریٹ کریں گے, اس کا اوپینین پوچھیں, اس کی بالکل بے عزتی نہ کریں. اگر آپ نے ان کو ریپریمانڈ کرنا ہے تو الگ سے لے جا کے اکیلے میں ریپریمانڈ کریں. اور ڈونٹ, ایک بڑی اچھی میں نے بات پڑھی تھی, وین ڈائر موٹیویشن اسپیکر ہے, اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے کام فلاں غلط کیا, تو یہ مت کہو کہ تم غلط ہو, تم شیطان ہو, تم جو ہے اچھے بچے نہیں ہو, جیسے کہتے ہیں تم اچھے بچے نہیں ہو, اچھے بچے بن جاؤ. آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ کام غلط ہے. یو آر ویری گڈ پرسن, تم بہت اچھے بچے ہو, لیکن جو یہ تم کام کر رہے ہو دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. And that stuck in my memory. So you can empower your children by respecting them. When they develop a self-respect, a self-pride, self-confidence, then they will develop morality as they grow older. So I think that could be a slight different way of empowering them, in my opinion. Thank you very much. It's a very effective, I would say, suggestion. Respect تو obviously وہ تبھی ہوتی ہے کہ جب you treat them as a grown up individual. اگر آپ ان کو بچہ ہی ٹریٹ کریں گے, بیکاز مطلب 18 ایئرز میں تو ظاہر ہے بیکم دس از اے لیگلی میچور ایج, ورنہ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت پہلے بہت سارے دماغ ہیں جو میچور ہو جاتے ہیں. تو 18 از ناٹ جسٹ اے فگر, اینڈ وی شوڈ ناٹ جسٹ گو آفٹر لیگل ایج بائی تھنکنگ کہ بھائی 18 سال کے بعد ہی ہم ان کو آزادی دیں گے. نہیں, وہ آپ کو بہت پہلے شاید دینی پڑ جائے, جیسے 14-15 سال کا بچہ بھی از ویری اویئر. اس وجہ سے وی پرابلی نیڈ ٹو آلسو تھنک کہ کچھ چیزیں لیگلی آف لیگل ایج کہلاتی ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل میچورٹی ہے دیٹ کمز مچ سونر, اینڈ اف یو ڈیل ود یور چائلڈ ود دس کانسیپٹ کہ بھائی ایز ہی از این ایڈلٹ ناؤ ایٹ دی ایج آف 14 ہے, تو اس لحاظ سے اگر آپ ڈیل کریں گے, ان کو رسپیکٹ جیسے آپ نے کہا دیں گے, تو یو ول فائنڈ دیم مچ مور conducive and submissive, I would say. Our next participant is Ghazal. Please go ahead. Thank you so much. Yet another interesting topic, Dr. Shehzad. اس میں میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس طرح سے نہیں ہے that I honestly ask my children کہ ان کی کوئی complaints ہیں. So those were a little silly ones and funny ones that you don't play games with us, or میں ان کے ساتھ اب اس طرح سے ویڈیو گیمز نہیں کھیل سکتی, یا they want me to go cycling with them. Besides that, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی سراؤنڈنگز میں نوٹس کی ہیں یا اسکول میں نوٹس کی ہیں. ان میں ایک سب سے بڑی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ that our parents don't understand us. یہ ایک ایسا ون لائنر سینٹینس سننے میں ملتا ہے, be it what profession they want to choose, where they want to get married, what they want to do in their lives. ان کو یہ شکایت ہے کہ ان کو کھل کے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہم اکثر بچوں کی آدھی بات سن کے ان کو شش کرا دیتے ہیں, اور ہمیں ان کی بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے, اس لیے ہم ان کو آگے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. بٹ دے وانٹ بی ہرڈ. کبھی وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, کبھی اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر ناراض ہو رہا ہو تو ہم اس کو چپ کرا دیتے ہیں. تو یہ چیز میں نے کافی نوٹس کی ہے. ایک اور چیز جو نوٹس کی ہے وہ یہ کہ بچے کبھی پسند نہیں کرتے کہ پیرنٹس ان کے ٹیچر سے جا کے بات کریں. اف دے ہیو اینی کمپلین اباؤٹ دا ٹیچر, سو ہمارے اندر یہ بہت کامن ٹرینڈ ہے کہ پیرنٹس ول ریچ آؤٹ ٹو دا ٹیچر ڈائریکٹلی. سو کبھی میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا تو مائی کڈز ور they wanted to speak by themselves. They always says کہ ہم خود بات کریں گے, you don't have to intervene. ہمیں جو شکایت ہے اپنے ٹیچر سے یا کسی سے بھی, we'll go and talk to them directly rather than you go and talk at our behalf. ان کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آتی. ایک اور کمپلین جو سننے میں آتی ہے وہ مائکرو مینیجنگ ہے. بچہ کس وقت آ رہا ہے, آپ کس وقت سوئیں گے, آپ کے فرینڈس کون ہیں. فرینڈس کے تعلق سے ایک اور چیز بہت انٹرسٹنگ ریسنٹلی جو سامنے آئی وہ یہ کہ ہم اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے فرینڈس کے گریڈز کیا ہیں, وہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, کسی کا اسکول میں اسکور کیا ہے. اور اب بچے یہ پسند نہیں کرتے. جس معاشرے میں ہم ان کو ریز کر رہے ہیں, ان کو یہ ان کی پرائیویسی بریچ لگتی ہے کہ وائی یو آر انٹرفیئرنگ ان دیئر گریڈز. کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان سے بہتر ہیں, یا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بہتر ہیں؟ ان دونوں سچویشن میں آپ کو کیا
what will you earn from this? So یہ کامن چیز نظر آتی ہے. They don't want us to repeat same thing again and again. Why you are telling us again? یہ کر لو, یہ کر لو. یہ بھی ایک کافی کامن چیز نظر آتی ہے. باقی اور جو ہے وہ پروفیشن اور شادی کے بارے میں ایز آئی مینشنڈ, اور آپ بھی بہت دفعہ یہ بات مینشن کرتے ہیں, ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ بہت پڑھے لکھے پیرنٹس وہ کامن گیدرنگس میں تو ایکسیپٹ کریں گے کہ بچوں کو اپنی پسند سے شادی کرنی چاہیے, بٹ وین اٹ کمس ٹو ڈو اٹ پریکٹیکلی تو پھر وہ نہیں ہونے پاتا. پھر وہ اپنی اوپینین اور اپنی سجیشنس جو ہیں وہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو نوٹس کی ہے کہ بچے پسند نہیں کرتے اگر آپ ان کے بارے میں پبلکلی بریگ کریں کہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے, بہت اسمارٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم شاید اپنے بچپن میں ہمیں اچھی لگتی ہوں گی, بٹ آج کل کی جنریشن بالکل پسند نہیں کرتی جب ہم ان کے بارے میں کسی سے بھی بات کریں. سو یہ میری چند آبزرویشن تھی جو آئی تھاٹ آئی شیئر ود یو. بہت اچھا ہے. دیکھیں اس سے یہ واضح ہوا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ جو ایک بلیٹنٹ خرابیاں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سوشل نارمز بن جاتے ہیں بچوں کے لیے, ان کے لیے بھی you have to be politically correct for them and do certain things in which they don't like to be pulled into or they would like to be expressed about. تو ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہر سوسائٹی کے اندر in which children become very touchy and very sensitive, which I mean some other in some other era یہ ایسا نہیں ہوگا, یا ہمارے بچپن میں شاید ایسا نہیں ہوگا. تو یہ اس سے ایک نیا ٹاپک ہے کہ بعض جگہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ یو آر ایکچولی انٹرفیئرنگ ان دیئر لائفز, یا جہاں پہ وہ جو آپ کی انٹرفیئرنس بلیٹنٹ ہے اور آپ کی غلطی بلیٹنٹ ہے. یہاں پہ وہ سٹلٹی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کر نہ دیں, کیونکہ اس میں ایک سوشل سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. تو سوشلی سینسٹیو چیزیں they keep evolving and they keep changing. تو یہ پیرنٹنگ اس پر بھی حاوی ہے کہ it also covers that as well. اور اسی وجہ سے دیکھیے اس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے, needs a lot of effort and a lot of self discipline. And I wish کہ اس کے لیے ہم کچھ زیادہ کر سکیں to create this awareness amongst parents. Thank you. Ali, you're up next. Please go ahead. Yeah, I just wanted to play devil's advocate a little bit, because it's easy to bash the previous generation, right? But we have to understand they were more dogma generation, right? Hamare abba ne uske abba se suna and we followed, right? Hamari generation, I mean, I was born in 72, right? So it became problematic for me, but to a certain extent, not everything, right? When I'll go to the Maulvi, of course I'll get slapped. کہ بھائی یہ تو گمراہی کر رہے ہو, this and that. No answers, just follow the dogma. یہ پہلے سے اسٹیبلش ایک چیز ہو گئی ہے, no question about it. However, I resisted. And I resisted and I resisted and I'm here. And I'm assuming all of you who are here have been through the same, journey. However, when it comes to our generation, جو ہمارے بچے جو ہے, they are, the way they are programmed, I guess, according to the era we are in, they want logic, they want, if-then conditions, they want results. So, here's the question. So if we cannot answer and give them a reason, we will fail eventually. So that just an observation, I know hum sab apne maa baap ko keh sakte hain, but you have to understand where they came from too, right? That's it. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, because they have been trained in a different way. وہ dogmatic way ہے جس کے اندر you accept that way. And today's generation does not accept it. You have to reason out with them and tell them کہ کیوں. پچھلی جنریشن کوشچن نہیں کرتی تھی, they were more reticent, they were more submissive, اور I mean at times submission کی وجہ ہوتی تھی کہ out of respect they would not speak out. The times have changed and I think اس میں we have to take stock of this. Shabana Ansari, you're up next. Please go ahead. جی, یہ علی صاحب کے بات سے مجھے یاد آیا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریلیجن اور ٹریڈیشن کو مکس اپ کر کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بچے جو ہے اوریجنل ریلیجن اور میں اس میں مکسنگ برداشت کر سکیں. تو یہ بھی اب مسئلہ ہو گیا ہے. تو ہمیں جو ہے ان کو ٹرو ریلیجن دینا ہے اور ٹریڈیشن جو ہے اس کو بالکل الگ رکھنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ریلیجن میں نہیں ہے وہ ٹریڈیشن میں ہوتی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ماحول ایسا ہے, معاشرہ ایسا ہے, تو بچے کریں اس کو, لیکن بچے نہیں اس کو ایکسپٹ کر رہے آج کل.
تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب تو وہ زمانہ ہے جس میں یا ٹرو ریلیجن ہوگا یا پھر کوئی ریلیجن نہیں ہوگا، یعنی ایتھیزم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو نہیں، یہ تو بڑی اہم بات اس لیے ہے کہ آپ نے جو کچھ سمجھانا ہے ان کو بتانا ہے، وہاں پہلے آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مذہب بتا رہے ہیں یا ان کو کلچر بتا رہے ہیں یا ان کو سوسائٹی کا رسم و رواج بتا رہے ہیں. اگر آپ ان سب چیزوں کو خلط ملط کر دیں گے تو یہ تو پھر ایسی چیز ہو جائے گی کہ جو فوراً چیلنج بھی ہو جائے گی. اور چونکہ یہ چیزیں عام طور سے بہت بھاری بھی ہوتی ہیں اور ان لاجیکل ہوتی ہیں تو چیلنج اس لحاظ سے بھی ہو جائے گی کہ ان کو ان لاجیکل قرار دے دیا جائے گا. تو یہ سارا دیکھیں گھوم پھر کر اسی پہ آتا ہے کہ پیرنٹس ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اپنے بچوں کو جب وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو دے شوڈ بی کلیئر دیم سیلوز کہ بھائی ویئر آر دے کمنگ فرام. اگر کوئی چیز مذہبی نہیں ہے تو شوڈ ناٹ بی گیون دی کلر آف ریلیجن. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all the participants in the discussion. Our first question comes from Shoaib and Tias. Please go ahead. My question regarding parenting also, that what kind of guidance we got from Quran or like Prophet about parenting, and how nowadays parenting lots evolve. پہلے سے کافی چینج ہو گئی ہے. تو زمانے میں اور اس زمانے میں کیا چینج. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 30 سال 20 ایئرس سے، تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں پیرنٹس کے بارے میں کافی ڈسکس ہوئی کہ پیرنٹ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. ایز اے میچور سن کے طور پر مجھے کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کے لیے تاکہ جو ایک کمپیٹیبلٹی ہے دونوں کے بیچ وہ بنے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے یہ تو بہت لمبا سوال ہے. میں نے ایک سیریز لیکچرز کی ہوئی ہے، آپ کو مریم اس کا بتا دیں گی، پیرنٹنگ پہ، ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ پہ، اور اس پہ میری پبلیکیشن بھی ہے. تو آپ وہ چیزیں سن لیں یا پڑھ لیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک سوال کے جواب میں بتانا مشکل ہو جائے گا. دوسرا سوال میں آپ کا بھول گیا، دوبارہ ذرا یاد کرائیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میری عمر 20 سال ہے تو جی ہاں یاد ہاں تو سن رہا آپ کو آپ کے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ دیکھیے آپ اپنے پیرنٹس سے جب بھی اختلاف کریں اور جب بھی ان سے آپ کی کوئی مختلف رائے ہو تو آپ کو ہر حال میں مہذب رہنا ہے. تو ینگسٹرز یا ینگ مائنڈز یا ینگ ایڈلٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ تو ہم بتا سکتے ہیں، وہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ جی ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جو ان کی رائے ہے وہی چلے. اگر وہ شادی کسی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جاب کسی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آخری جو اس کی ذمہ داری وہ ان کے اوپر ہے نہ کہ پیرنٹس کے اوپر. پیرنٹس اگر زبردستی کرتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں. تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے پیرنٹس سے رویہ کیا اختیار کرنا ہے. اس رویے کے اندر بے پناہ رسپیکٹ، اس رویے کے اندر بے پناہ احترام. یعنی آپ پولائٹلی بھی اختلاف کر سکتے ہیں، پولائٹلی بھی آپ ان کی بات کو نہ مان سکتے ہیں بتا کے کہ بھئی میری رائے سے مختلف ہے. اس میں ہر حال میں عزت سے پیش آنا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پیرنٹس تھوڑے سے عمر رسیدہ ہو جائیں تو پھر وہ جو ایمپتھی کا فیکٹر ہے، جو ایموشنل سینسٹیوٹی کا فیکٹر ہے، کہ آپ کو اپنے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ وہی پیرنٹس ہیں کہ جب آپ ان کی گود میں ڈال دیے گئے تھے ایک بے بس انسان کے طور پہ، تو انہوں نے اپنا وقت آپ پہ صرف کیا، دن رات ایک کیا اور آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا. تو اب ان کا وہی حال ہے جو آپ کے بچپن میں تھا. تو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک اس ایج میں کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں پیرنٹس بھی بہت زیادہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں. وہ ایک بات کو ریپیٹ کریں گے، ایک بات پہ اصرار کریں گے، بعض بھول جائیں گے، بعض غصہ کریں گے. تو وہ صبر جو انہوں نے آپ کے معاملے میں کیا تھا جب ہم اس ایج میں تھے، اب ہمیں یہ صبر ان کے معاملے میں کرنا ہوگا. یہ دو تو بڑی اہم باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت کچھ ہے جو آپ کو ایز اے سن یا ایز این ایڈلٹ چائلڈ کو کرنا ہے. اور وہ اکثر وہ بیشتر وہ باتیں ہیں جو آپ کے اپنے کانشینس، آپ کے ضمیر میں، آپ کی فطرت میں موجود ہیں. صرف آپ کو ان کی طرف دھیان دینا ہے. Ali, please go ahead. Yes, can you guys hear me? Okay. So Dr. Shehzad, I texted you this question and you wanted me to ask this in the class. So it's a little bit long-winded, so just bear with me for a second. آپ اس کو if you could just summarize the question. میں سمرائز کر رہا ہوں. بٹ جو مقامات ہیں اسلام مقامات کی بک میں غامدی صاحب has talked about the دین کی دعوت as individual, not for state, and since religion is personal matter, right? So the state should not have jurisdiction to enforce parda, to enforce this and that, right? Then in his article he says that he defines Muslims according to the state, right?
that they believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be the last prophet, religion, prayer, ready to pay zakat to state. Okay, so then he further defines the responsibilities of the state by saying that they shall be provided with the essential facility for the daily prayer and fast in Ramadan and Hajj and Umrah. So that's okay. But then he defines the jurisdiction of state. He says that they will not be forced by law to submit to any directive which reflects positive injunction of Islam, except for prayer and zakat. So my issue is not with the zakat because, you know, it pays state's expenses, it minimizes the differences between rich and poor. It's a social, you know, contract that we have. But how will you enforce salat? Because salat is between Allah and individual. Then what is the dalil for this enforcement? Because, you know, I saw that when I was a kid, General Ziaulak also did this, right? And we used to play cricket at Asar time. And as soon as Asar ki azan comes, police comes and does lathi charge, right? They will just start beating kids because they were forcing salat. So I was surprised to hear that. Maybe I'm not understanding something and I'm missing something. So that was my question. That, you know, how will you enforce salat as a, you know, as a state? Yeah, I understand your question. देखिए पहली बात तो ये है कि let's start off with the Quran जहाँ पे ये बात mention हुई है. तो कुरान ये कहता है कि amongst the positive directives of Islam, only there are two among them which can be forcibly implemented. One of them is zakat and the other is namaz. तो ये कुरान में सूरह तौबा में इस तरह से बयान हुआ है कि फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतौ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीला, यानी और दूसरी आयत ये है कि इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतौ ज़कात फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, which means the first one means कि अगर ये नमाज अदा करें, यानी हर गलत चीज़ से तौबा करके जब वो दीन की तरफ आते हैं तो पॉजिटिवली नमाज अदा करें और ज़कात दें, तो फिर आपने इनका रास्ता छोड़ देना, फिर इससे मजीद कोई पॉजिटिव डिमांड नहीं करनी. तो कुरान के वर्ड्स हैं फ़ख़ल्लू सबीला. और फिर दूसरी जगह पे ये बताया गया कि अगर ये दो काम कर लें नमाज और ज़कात के, तो फिर फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो फिर ये दीन के मामले में आपके बराबर के शरीक हैं, फिर दे आर इक्वल सिटीजन्स और ये दीनी भाई हैं आपके. तो ये दो आयतें हैं जहाँ पे जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी है. अब जो आपका सवाल है वो ये है कि ज़कात की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आती है, नमाज की इम्प्लीमेंटेशन में क्या है. तो देखिए नमाज की इम्प्लीमेंटेशन में आपको इख्तियार दिया गया है कि उसको आप इस्तेमाल करें विज़डम. ये मतलब नहीं है कि आप हड़बोंग मचा के और वाकई काम करना शुरू कर दें कि जैसे ही नमाज का वक्त आया आप लोगों के ऊपर इसको नाफिज करना शुरू कर दें. पहले ज़ाहिर नफाज से पहले तरबियत जरूरी होती है ना कुछ चीज़ों की. तो जो आप देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर अभी बेरारवी है, सोसाइटी इस जगह पे है कि जहाँ पे भी बेसिक चीज़ों की लोग वाकिफ नहीं है. तो एक है कि इख्तियार दिया जाना और एक ये कि अकल से उस इख्तियार का इस्तेमाल करना. तो ये आयत तो ये बताती है कि आप ये कर सकते हैं. ये बात कब करना है ये तो ज़ाहिर इंसान को सोचना चाहिए ना. कर सकने का मतलब नहीं है कि इधर आपने हुकूमत संभाली उधर आपने वो काम करना शुरू कर दिया. इख्तियारात का बयान होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये डिफैक्टो पावर्स हैं. यू कैन गो एज फार एज दिस, बट इट डज नॉट मीन दैट यू स्टार्ट इमीडिएटली एक्सरसाइजिंग देम. फॉर दिस यू हैव टू सी द सोसाइटी. देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में लोग किस जगह पे हैं, कहाँ उनकी तरबियत है, क्या उनका मामला हो रहा है. बहुत सारी ऐसी जगहों पे यू विल सी कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए ना कि पब्लिक प्लेसेस के बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब जुमे की अज़ान दी जा रही है तब आपको चाहिए कि यू शुड जस्ट लीव योर वर्क एंड गो टू द मॉस्क. इसी तरह से बाकी जो नमाजें हैं उसमें भी आप देखिए कि नमाज में से बहुत सारे फैक्टर्स वो हैं कि बाज़ नमाजें ऐसी तो कोई नमाज नहीं है कि जिसमें आपको लाज़िम मस्जिद में नमाज पढ़नी है. तो मिसाल के तौर पे अगर ये कानून बना दिया जाता है कि भाई ड्यूरिंग द ज़ोहर प्रेयर ये 10 मिनट की ब्रेक इज कंपल्सरी इन एवरी ऑफिस, या 10 मिनट की ब्रेक इज कंपल्सरी इन एवरी मार्केट, तो ये फोर्सेबल इन्फोर्समेंट की ये एक फॉर्म है. यहाँ आप क्या कर रहे होते हैं, किसी को जबरदस्ती पढ़ा नहीं रहे होते, आप ये कहते हैं उस काम से अब आपको रिलीफ दी जा रही है सो दैट यू कैन डू अनदर ड्यूटी. तो ये इन्फोर्समेंट है जिसको कुरान मजीद इंडोर्स करता है कि इतनी हिकमत के साथ आप करें कि लोग समझ भी जाएं, उनको ये एक रिलीफ महसूस हो कि भाई आपके ऑफिसेज हैं, आपके स्कूल्स हैं, वहां पे इसका एहतमाम किया जा रहा है कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको ये मौका मिल जाए, ना कि वो हड़बोंग में और धमा चौकड़ी मचे और आपको पता ना हो और बाजार हो या दफ्तर हो या स्कूल हो, वहां पे यू आर ऑल जस्ट गोइंग देयर एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. तो नमाज का एहतराम भी हो जाए, उसके लिए वक्त भी मिल जाए. लेकिन मैंने कहा ये सारी वो बातें हैं कि जिनको एक तरीके से इन्फोर्स करना मौका और महल देख के, हालात देख के, क्योंकि इफ यू डू इट, जैसे आपने कहा कि भाई आप खेल रहे हैं और वो पुलिस आ गई, ये तो बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि गैर हकीमाना काम होगा. इसके नतीजे में लोग नमाज तो नहीं पढ़ेंगे बल्कि वो हो सकता है कि दिखावे की नमाज किसी वक्त पढ़ लें और उन पुलिस वालों को गालियां पड़ेंगी. तो इस वजह से आई थिंक ये आप
ये सिर्फ बयान है इख्तियार का, इस इख्तियार को अकल से और विजडम से, हिकमत से इस्तेमाल करना है जो हमें आना चाहिए. Okay, so what I understood was this is the end state, not the starting point of a government. मतलब ये कह रहे हैं कि आप this is as far as that they can go, but when they shall start doing this, implementing this, is again something जिसको आप ये ऐसे ही देखिए ना, मैं ये कहूँगा किसान जो है उसने फसल उगानी है, उसकी जिम्मेदारी है. अब ये मेरे जुमले से क्या ये मतलब निकल गया कि भाई आपने हर वक्त फसल उगानी है? आप देखेंगे कि भाई बीज जो है वो प्रॉपर मैसर आ गया है, जमीन की गोडी हो गई है, बारिश मैसर हुई है या ड्राउट चल रहा है, अभी इस खेती ने फल दिया था या कल्टीवेट हुई थी, अभी इसको रेस्ट की जरूरत है, वी शुड डू इट लेटर ऑन, गिव इट अ लिटिल ब्रेक. जुमला मैंने एक ही कहा था कि किसान की जिम्मेदारी है कि वो खेती पैदा करे या वो क्रॉप्स पैदा करे. तो इस जिम्मेदारी का क्या ये मतलब है कि बस वो वजन बोल दे? नहीं, इसका मतलब है कि अक्ल और शूर को सामने रखते हुए इसको इख्तियार करे कि भाई ये काम किया जाना चाहिए. Thank you. Yeah, I got it now. Okay. Thank you, Dr. Saleem. We have a few written questions before we move over to the second round of questions. The first question asks, is it okay to give a mobile phone to a 15-year-old child because they're demanding it and they demand their parents to accept their demands because it's the modern era? The parent thinks that the phone is going to destroy the child. I think this is a wider discussion which should, I mean, you can do this sometime, कि जो cell phones हैं या social media है, at what time should the children be allowed? So I think as soon as they reach this mature age, which is not necessarily in 18 years of age, वो तो legal age है, इससे पहले maturity आ जाती है, तो it depends on the gadget itself, कि वो communication के लिए इस्तेमाल हो रहा है, at times it becomes a necessary need. You are able to communicate. If you don't have it and the rest of the class has it, you become into you go into that pressure loop. इसमें you think the rest of the children have it and you don't have it. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं when they become so rampant that you just cannot make any fixed rule for them. I mean, if every boy in the class or every girl in the class has a cell phone and every person in the neighborhood has a cell phone and you are not allowing that cell phone to your child, you might be damaging his self-esteem and a lot of other things might come into play. तो इस वजह से there is no rule of thumb. I mean, what you need to understand is कि भाई this is now becoming a pressing need of every person. I mean, every person has a cell phone. So what exactly is the age? This will vary from society to society, the way you handle children, the way you are able to make use of them. लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें तो मैं कहूँगा कि we should I mean much before 15 I would say. At times even 12 or 13 is the right age, because this is the time when they are able to contact the parents through a phone. It becomes an essential means of communication. And if you don't give them, it would not matter, because every other person in the class or maybe in the neighborhood or amongst their friends would have it. So your not giving them is not going to matter anymore, because they will have access to it anyway. So you see, these are so many variables that come into play that I mean, unless we know more details and the particular situation which a person is in, giving a very specific answer would be quite difficult. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, marriage is to take the responsibility of the child as a quarter, they said, but up to what age is a father responsible? Because the father is going to get older and unable to earn, especially when the daughter does not agree to get married as per Islam. So as per Islam, the father has to fulfill the responsibility of her marriage, but she is not agreeing for marriage, and the father is unable to feed due to his old age. So is there an age limit of a child to take this responsibility for themselves? You see, this again is a particular situation. So when situations which come up as a specific which have specific background, तो उसके अंदर हम ये नहीं बता सकते. We just cannot give a blanket statement कि आप ये कर लें या ये करें या this is the age. You have to work towards solving the problem. यानी वो आपकी बेटी है, exceptional circumstances हो गए हैं, शादी उसकी नहीं हुई है, नहीं वो करना चाह रही थी, तो अब ये देखना चाहिए ना ये पीछे क्या फैक्टर्स थे. Why is she not wanting to get married? Is some mishap का शिकार हो गई है? Something has happened, because normally this is not what people do. So you see, you have ये इसमें कोई there's no single line that you can follow or toe.
there are a number of factors that have to be kept in mind. इसके अंदर ये कहना कि भाई इस्लाम की जिम्मेदारी कब तक है, this is not the right question, I would say. The right question is कि आप उस इशू को देखिए जिसकी वजह से वो जिम्मेदारी वो पूरी क्यों नहीं हो रही. Why is it that she is not getting married? Is there a reasonable ground for that? वरना तो ये कोई बाप ये पूछता नहीं है. उसकी वजह ये है कि every father would like to provide for his daughter as long as she is dependent on the father. ये dependency आमतौर से at a mature age in their 20s or early 30s खत्म हो जाती है because the daughter themselves, they are mostly professionals. If she's a professional or not, why is the dependency on the father? So there are a number of variables. I cannot give a precise answer unless I have information of all these variables. So, Dr. Saleem, in that case, does the girl not get to decide if she wants to get married or not, or does she have to get married as per? No, this decision is hers. If she doesn't want to get married, fine. She would be having a very something very solid that makes her not go through this process. But most girls at such an age are professionals. They are working. And if she's not working, there ought to be some explanation that why is it that she's not working? Why is it that she has become dependent on her father? So all these things, they come into play. And why should a father think that, of course, a daughter would immediately realize that if a father is somehow, because of a incapacitation of any kind or because of any other contingency, the father is not in a position to provide a daughter having self-esteem, she would never like to be a burden on the father in the first place. So you see, these are all things that need to be known. And why exactly is this dependency? Why is that the father is in this position that he is asking this question? So you see, there are so many details which are like missing links that unless we know those details, nothing precisely can be said. Thank you very much, Dr. Saleem. The last written question before we move on to the second round of questions is getting a salary on a job or work. Why is zakat applicable on the salary according to the Farahi school of thought, especially Ghamidi Sahib? As this kind of work or job salary is a very ancient concept, even at the Prophet's time. So we don't find any instance in the Sunnah. And then they say that they also agree with other modes of production like industries, mining, mills, factories, and software. You need to realize that for a salary to be zakatable, it has to become an institution the way it has now become an institution in this era. There are three things that can be said in response. एक पहली बात तो ये, there are a lot of things जो कि report नहीं हुई, जिसको आप सुनना कह रहे हैं. This could be the case there, but they have not been reported down and have not been handed down. That doesn't mean कि इसका मतलब है they didn't exist. दूसरी बात ये है कि you see at times a state gives exemptions. So when the income or when the incentive is there, so that people are encouraged to do more and more work for themselves and do jobs and etc. So at times the state gives exemptions. So बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे exemptions दी गई हैं. We know कि घोड़ों पे exemption दी गई, सब्जियों पे exemption दी गई. So salaries पे भी exemption देने की possibility है if they were not to a certain extent. और तीसरी बात वही है कि at times एक चीज ऐसी होती है कि जो it is at a certain level for it to become taxable. So exemption तो तब होती है ना when you encourage, और एक ही होती है कि when things are at a certain level that they need to become taxable. So any of these three things, or maybe or two of the three things, or all of three things could be the case. Okay, salaries were there, but they were either given exemption or given an incentive, or details about taxing them or zakating them was not handed down. तो असल चीज ये है कि जो क़यास किया गया है, जो इज्तिहाद किया गया है कि salary is one thing which is a means of production. So you have to be comfortable with the original analogy which was drawn. Or I have explained this because this is basically done by our teacher, Ustaz Ghamidi. So the person who's asking, I would refer him to maybe listen to a lecture in which I have explained Ustaz Ghamidi's ijtihad completely in its perspective, which tells us why is it that today salaries have to be taxed, in his opinion, at the rate of 10% or 5%. So the person who's asking the question might find more useful information there. But as I said,
to my mind, these are three very, common observations or legitimate excuses, because of which we can say that in the earliest times, if it happened in the time of the Prophet that salaries were taxed, then why is it that we did not come to know about it? I think any of these three, or all of these three, or two of these three could be the reason. Thank you very much, Dr. Saleem. We are closing in to our end time, so I'd request the participants to keep their questions concise. The next question is Mohammed Pervez Sheikh. Please go ahead. Sir, I'm a parent, and now that we are into, I say, into the era of Ghamidi Sahab, where gender interactions to us now has totally changed. The concept of parda and interactions. Earlier on, also it was a taboo for our children or us to intermix with others. Now that taboo has been lifted, we'll be more intermixing with the opposite gender. So, as a parent now, the concern that for me is about the dating. Is there any place for dating in our deen? Because now more and more interactions will be there, and we have this prevalent, widespread in our culture, but we don't accept it. But now that even Muslims who are consciously Muslim, they'll be interacting more and more, and there might be these. So what? How do we deal with it? So, देखिए प्रवेश साहब, मैं आपको ये बताऊंगा कि I recently gave a series of lectures on youth issues. उसमें ये dating का issue I have discussed it in a lot of detail. What exactly is the concept of Muslim dating or Islamic dating? Yes, there is a concept. So this will take me a lot of time to dwell upon that. So I'd ask you, Mariam might provide you with the link, जहाँ पे I have discussed dating regarding those youth issues in detail. Shaib Imtiaz, you're up next. Please go ahead. पेरेंट्स जो है आजकल दीन को मतलब वो सेंटर हैसियत नहीं दे रहे, ज्यादातर करियर देने के, करियर बनाओ, स्टूडेंट ये करो बच्चों को, तो कभी कभार बोल दिया कि नमाज पढ़ लिया, हाँ ठीक है, लेकिन उस तरह से जी मैं आपकी बात समझ गया. अगेन अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू की हुई है कि मजहबी तालीम के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. अगर आप वो सुन लें, उसी सीरीज में है कि मजहब की तालीम कैसे देनी चाहिए, किस मौके पे देनी चाहिए, किस अंदाज से देनी चाहिए. चूंकि हम उस अंदाज को नहीं अपनाए हुए, तो बच्चों के अंदर रद्द-ए-अमल भी है, और पेरेंट्स खुद दीन से क्योंकि पूरी तरह वाकिफ नहीं है, और ना ही उस टेक्निक से वाकिफ है कि मजहब को कैसे अपने बच्चों को कम्युनिकेट करना है, तो ये मसला पैदा होता है. मैंने इस तफसील से गुफ्तगू की है कि अगर आप मजहब समझाना चाहते हैं, मजहबी बनाना चाहते हैं, अखलाक सिखाना चाहते हैं, तो फिर तरीका क्या होना चाहिए. तो आप अगर वो सुन लें, तो और फिर भी सवाल पैदा हो तो मैं हाजिर हूँ. So we have another written question that asks, Surah Hud, Ayah 110 says, "We certainly gave the book of Moses, but differences arose therein. Had it not been that a word had gone forth before from thy Lord, the matter would have been decided between them, but they are in suspicious doubt concerning it." Over here, the reference of "had it not been a word had gone forth," is this part referring to Surah Baqarah, where Iblis asked for respite and Allah gave Iblis and his followers respite until the Day of Judgment? Well, I need to look up the verse in order to answer the question. I cannot do it off the top of my head because I would need to see the reference and the context. But generally, hota ye hai ki jo walaula kalimatan sabakat min rabbika. The word kalima is translated as word, and that is actually God's decision. Yani walaula kalimatan generally means that had God not given this decision that He would like to give respite to people and not take them to account immediately, He would have taken them to account immediately. Had this not been the case, that He is, thinking of giving them respite, and because that respite is like a decision, तो उस decision को word कह रही है, जो है ना कि the word is actually God's decision, and that decision is to give them respite. So had not God decided to give them respite, He would have immediately taken them to task. So generally इस मफ़हूम में ही आयतें आ रही होती हैं. But I would suggest my dear questioner to consult the tafsir of Ustaz Javed Ghamidi or Ustaz Amina Islahi. Both of them are available online, and consult them in detail. Otherwise, generally the word word which is used in this sense is generally God's decision of giving people respite and not immediately holding them accountable.
Dr. Saleem, I have the ayah in front of me if you'd like. Should I? I mean, the ayah is not enough. I would need to study the back. I mean, there is a context to the ayah. Yeah. I would suggest to that person that he just or she just needs to look it up. Thank you very much. I did, Dr. Shehzad, I did. I think I agree. Yeah, that is the respite that is given to them because of how you explained it. I'm looking at the tasweer now. Thank you. Okay. Thank you. Abrar Ahmed had raised his hand. سر جو قاری ہیں حفص اور ان کے استاذ ہیں عاصم، اور ان کے درمیان جو میں ایک لفظ کا کہتے ہیں ڈفرنس تھا، اور جو عاصم ہیں ان کے استاذ ہیں ابو عبد الرحمن سلمی، ان کے درمیان کہتے ہیں روایات میں آتا ہے، اگر روایات کو دیکھا جائے جو آپ نے بکس میں بتائی ہیں روایات، تو ان کے درمیان کوئی ڈفرنس نہیں تھا۔ اور عبد الرحمن سلمی کے بارے میں جو ابو بکر ابن مجاہد بتاتے ہیں کہ وہ جو قرات پڑھاتے تھے کوفہ میں 40 برس انہوں نے پڑھائی ہے، وہ قرات العامہ تھی۔ تو کیا جو عبد الرحمن سلمی ہے ان کے متعلق یہ خاص بات ہے کہ یہ قرات العامہ ہی پڑھاتے تھے، اور جو دوسرے قاری ہیں جو قاری نافع ہیں وہ ان کے جو استاد ہیں وہ قرات العامہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ اور قرات پڑھاتے تھے؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو نا قرات کی تاریخ سے تھوڑا واقف ہونا پڑے گا۔ قرات کی تاریخ میں جو شروع کی 2 یا 3 جنریشنز ہیں وہ صاحب اختیار لوگ نہیں تھے، یعنی ہمارے جو فقہا، ہمارے جو قرات کے ماہرین ہیں، وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں صاحب الاختیار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرات کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی صحابہ کی جو مختلف قراتوں میں سے پک اینڈ چوز کر کے کسی ایک ہی، مثلا آپ مثال سمجھیے کہ ایک آیت کو 3 یا 4 مرتبہ طرح پڑھا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب اختیار قاری ہوتا ہے، جیسے عاصم کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اختیار ہیں، تو وہ اپنا اختیار ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس مختلف روایتیں ایک ہی آیت کو پڑھنے کی آ رہی ہوں، وہ کسی ایک کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ جی، تو یہ بات میں یہ پیدا ہوئی ہے بعد میں۔ ابو عبد الرحمن سلمی جو ہیں وہ حضرت عثمان سے متصل ہیں یا قریب ہیں، ان کے کہہ لیجیے درمیان میں ایک واسطہ ہے، تو ان کی ایج میں آ کے ابھی یہ قرات کا فن مدون نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ جب ہمارے جو قرات کے ماہرین ہیں، جو قراء اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ جب خاص طور پہ ابو بکر ابن مجاہد جن کا آپ نے نام لیا، ان کے زمانے تک آتے آتے 14 صدی میں انہوں نے 7 جو بڑے قراء کا انتخاب کیا، عاصم ہیں، ابن کثیر ہیں، نافع ہیں، اس طرح سے ابو عامر ابن عبداللہ بن عامر ہیں، ابو عمر ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں، حمزہ ہیں، کسائی ہیں، یہ 7 جو ہیں کہ جن کا انہوں نے انتخاب کیا، ان کو انہوں نے کہا یہ صاحب اختیار لوگ ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ اب چوز کر سکتے ہیں مختلف قراتوں کو، اور ایک سیٹ آف قرات پر پورا قرآن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو چنانچہ اب دیکھیے نافع کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے جو ان کے شاگردوں سے آگے چلا، جن کے ایک شاگرد تھے قالون، دوسرے شاگرد تھے ورش۔ عاصم کا جو سسٹم ہے وہ پھر 2 قاریوں سے آگے چلا، ایک ان کے شاگرد تھے حفص، دوسرے تھے ابو بکر بن عیاش وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تک آتے آتے اصل میں جو فن قرات کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اب ایک قرات جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ابو عبد الرحمن سلمی یا ان کے لیول یا اس جنریشن کے جو لوگ ہیں وہاں وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہ جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی گئی تھی، جو تلقی القبول تھی، جو لوگ پڑھ رہے تھے، انہوں نے وہی پڑھی ہے۔ یہ پیدا ہی ان سے اگلی یا اس سے اگلی جنریشن میں ہوا ہے کہ جہاں جو بعد والے لوگ ہیں، یہ دیکھیے تاریخ کی قرات پر میں نے ایک جگہ پہ گفتگو کی بھی، اگر آپ کو وہ کہیں سے مل جائے، یا بہت ساری کتابیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ تاریخ کا جب یہ قرات کا جب فن مدون ہوا ہے تو یہ اصل میں ریٹروسپیکٹو ہے نا، بعد کے لوگوں نے اس کو مدون کیا۔ تو انہوں نے اس کو کیسے دیکھا؟ انہوں نے ایسے دیکھا کہ 4تھی جنریشن میں آ کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی یہ قراء حضرات ہیں جو اپنا اختیار ایکسرسائز کر کے اب ایک سسٹم آف قرات بنا رہے ہیں، تو ابو بکر ابن مجاہد ہوئے، پھر اس کے بعد اور بہت سارے لوگ ہوئے، انہوں نے سسٹم کو بنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے نافع یا عاصم جو ہیں ان کے پاس مختلف قراتیں آئی ہیں، اور ان میں سے چوز کر کے انہوں نے اب پورے قرآن کا ایک نیا سیٹ تیار کر لیا جس میں مختلف آیتوں میں جو اختلاف تھا اس میں کسی ایک اختلاف کو انہیں ترجیح دے دیا۔ اس سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو ابھی ایسا معاملہ نہیں تھا، وہاں پہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ قرات عامہ کی طرف لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو اختیارات تھے وہ ان کے اساتذہ کے پاس موجود تھے، مثلا جو عاصم کے جو استاد ہوں گے وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے اس طریقے سے، لیکن جنہوں نے مدون کیا ان اختلافات کو آ کے اور ان کو صاحب اختیار بنائے وہ بعد کے لوگ تھے۔ اس وجہ سے یہ وہاں مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ظاہر میری رائے تو اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن فن قرات کے ماہرین اس کو ایسے دیکھتے ہیں۔
جی سر، لیکن جو عبد الرحمن سلمی ہے ان کے متعلق یہ تو بات ابو بکر ابن مجاہد لکھتے ہیں نا کہ وہ 40 سال وہ قرات پڑھاتے رہے. وہ قرات جو حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کیا عثمان کی قرات قرات پر، یہ ایسا ہی لکھتے نا ہیں سر؟ وہ تو پھر اگر سر ایسا ہی ہے. اس روایت کو مان لیا جائے تو پھر وہ ان کے شاگرد ہیں عاصم، ایسا ہی نا سر؟ جی جی جی. ان کے درمیان جو روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان کوئی ڈفرینس نہیں تھا عبد الرحمن سلمی اور امام عاصم کے درمیان. ہاں لیکن دیکھیں عاصم کے تنہا استاد تو نہیں ہے نا وہ، عاصم نے اور لوگوں سے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، اور لوگوں سے بھی قرآن پایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کا سارا انہوں نے ایک ہی جگہ سے اخذ کیا ہوا ہے. اور دیکھیں یہ پھر روایات کا معاملہ ہے جن میں آپ یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں اور جس میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ادروائز جو قرآن مجید کی قرات کو سمجھنا، اس کے تواتر کو سمجھنا، وہ تو ان قرہ حضرات سے قطع نظر ہے. یعنی وہ تو ایک جمع غفیر ہے جو تواتر سے ہمیں قرات کو منتقل کر رہا ہے. ہمیں قرات اور قرآن کو سمجھنے کی اپروچ وہاں سے کرنی ہے. یہ جو روایات میں اختلاف پیدا ہوا ہے تو میں نے اپنی کتاب میں ایکسپلین کیا ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ پیدا ہی کیسے ہوا. اور وہ پیدا جب ہوا تو شاگردوں نے آگے منتقل کیا اور ان کے شاگردوں نے بھی آگے منتقل کیا، تو فطری سی بات ہے. تو ہمیں تو اصل دیکھیں اپنی بات کو پہلے دیکھنا چاہیے اوریجن میں کہاں سے تھی. کہ قرآن مجید کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو ایک قرات پہ لوگوں کو چھوڑ کے وہ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ خبر واحد کے ذریعے سے کچھ اور قراتیں بھی ہیں جو منتقل کی جا رہی ہیں. تو آپ پہلے معاملے کو وہاں سے حل کیجئے یا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ تعدد پیدا کیسے ہوا ان دا فرسٹ پلیس. اور پھر اس کو امام شافعی کی طرح کے عالم ہیں یا بعض اور لوگوں نے اس کو پھر باقاعدہ سائنٹیفکلی انکارپوریٹ کر لیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو مانا جائے گا. تو خبر واحد سے جو قراتیں ملی ہیں ان کو بھی مانا جائے گا، تواتر سے جو ملی ہیں ان کو بھی مانا جائے گا. تو یہ مذہب ہے جس کو آپ سمجھیے کہ ابھی بھی شرف قبولیت حاصل ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا دلیل ہے کہ خبر واحد سے قرات کو ہم رد کر دیں. وہ بھی حدیث سے ملی ہے. یہی کہہ رہا تھا کہ سر جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تواتر سے اپروچ کریں، وہ سر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے میں روایت کی بات تو کر رہا دیکھیے آپ کا معاملہ بھی یہ تو نہیں ہے کہ زبردستی آپ بنوا لیں. آپ کو بھی بس استدلال پیش کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں کو غور کرنے دیجیے. اپنی بات کو تحکم سے نہ پیش کیجیے، ایک دفعہ پیش کیجیے اور اپنے آڈینسز کو تلاش کیجیے جو اس بات میں استدلال سے آپ کی بات کرتے ہیں. ہر ایک سے ہر بات تو نہیں کی جا سکتی اور ہر ایک سے ہر بات منوانی ذمہ داری بھی نہیں ہے ہماری. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود سمجھ لیں اور جس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو سمجھائیں. سر دوسرا کوشچن یہ تھا کہ جو قرات العامہ ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرات العامہ کے اندر ہی 7 حروف وہ جو شامل تھے، تو اس کی کیا ہم دلیل دیں کہ اس میں 7 حروف شامل نہیں تھے، وہ ایک ہی سنگل قرات تھی؟ بس حروف کے بارے میں یہ خود ہی ایک محل نظر بات ہے کہ وہ حروف تھے کیا، اس کا مطلب کیا، یہ آج تک طے نہیں ہو سکا. سیوطی نے یہ کہا کہ یہ جملہ متشابہات میں سے ہے. تو پہلے تو یہ پتا چلے گا کہ وہ حروف ہیں کیا. ان حروف کے بارے میں نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ دیکھیے یہ جو 8 یا 9 یا 7 بڑے اقوال ہیں جو سب مانتے ہیں کہ حرف کا مطلب یہ ہوگا، کوئی ایک بھی دلیل کی بنیاد پہ اور روایت کی بنیاد پہ پورا نہیں اترتا. تو آج تک جب یہی طے ہو سکا کہ حروف کے مطلب کیا ہیں، تو یہ کیسے آپ آگے سے بات ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی ایک جو قرات عامہ ہے اسی کے 7 جو ہیں اسی ایک سے نکلے ہوئے ہیں، جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حروف کا مطلب کیا ہے. تو آج تک تو یہ طے نہیں ہوا، تو پھر کیسے اس بات کو ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل، تھینک یو سر. Adi, please go ahead. میں یہ قرات کے بارے میں ڈسکشن سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب. جب قرآن میں جب یہ موجود ہے کہ جمع و قرآن اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو سیٹ کر دیا قرآن کو اور اس کی قرات بھی وہ کر دی ہے، I can recall 54 سورہ میں میرے خیال میں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے فَاتَّبِعُوا، رائٹ، دین یو ول فالو دس قرآن. تو یہ جو باقی کی قرات کا جھگڑا جو آتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے آفٹر اس قرآن کی اس کمانڈ کے بعد؟ وہ اصل میں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں اتنا آسان ہو گیا کہ یہ پہلی مرتبہ اس کو استاد حمید الدین فراہی نے ایسے بیان کیا، ورنہ اس آیت کا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا یہ مطلب بھی لوگ بیان نہیں کرتے تھے. میں نے اب تفصیل سے اس پہ لکھا بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ اس آیت کا کچھ اور مفہوم بیان کرتے تھے. تو جب کوئی اور مفہوم بیان کریں گے پھر ان کے پاس ظاہر ہے کوئی گائیڈ لائن نہیں رہ جائے گی کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کو پچھلی قراتیں نہیں پڑھنی. وہ اس کو ایک اور مفہوم میں لیتے ہیں. وہ مفہوم کیا ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث کی نتیجے میں انہوں نے اس آیت کا مطلب بھی کچھ اور سمجھا ہے جو درست نہیں ہے. اور یہ بات بھی بہت ڈوبیس ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے وہ بات کہی بھی ہے یا نہیں جو ان سے منسوب کی جا رہی ہے.
کیونکہ وہ یہ جو آپ کی روایت ہے کتاب جو آپ نے قرآن کے اوپر تھیسس لکھا تھا اس کے اندر ہے آئی تھنک رائٹ. جی جو کتاب چھپی ہے. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all the questions today. Okay, inshallah we'll see each other next time. Inshallah. Allah Hafiz.